बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, हमारे प्रोग्राम में इस वक्त जो क़िस्सा हम आपको सुना रहे हैं वो कुरान हकीम के हवाले से यकीनन है, और उस वहीं से हम तवस्सुल लेते हुए कुरान हकीम के हवाले लेते हुए अपनी जो ज़िक्र अंबिया है इसमें कहानियों और क़िस्सों का सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत ही उलुल अज़्म बरगज़ीदा अल्लाह के नबी, और उनके इस वाक़े को पिछले 2 प्रोग्राम से अब हम जहाँ तक लेकर पहुँचे हैं तो बहुत अहम मकाम तक ये वाक़या आ गया है। अब ये वो वक्त है कि जब बनी इसराइल को साथ लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ी हिजरत कर रही हैं, और मिस्र से निकलकर वो अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ यानी फ़लस्तीन की तरफ रवा दवा है। और ये हुक्म है अल्लाह ताला का कि आपने फ़लस्तीन पहुंचना है, और फ़लस्तीन ये वो जगह है कि जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दीन की तबलीग की इब्तिदा की थी, और वहीं से वो जाकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और बीबी हाजरा को अर्ज़ मक्का पर छोड़ कर आए थे। और यहाँ पर यानी पूरे फ़लस्तीन में, शाम में, उर्दन में, ये जो जितना इलाका था केनान में, यहाँ पर इस्लाम फैल चुका था। लेकिन अब इतना ज़माना गुजर चुका है कि उसके बाद से जब से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ से माइग्रेट करके गए तो यहाँ पे जो कुफ्र के निशानात हैं वो ज़्यादा अया हो रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से नज़र आ रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला का हुक्म हो रहा है कि जनाब अब आप जाइए और जाकर इस अर्ज़ मुक़द्दस को फ़तह कीजिए और इस पर झंडे गाड़िए दीन इस्लाम के। ये हुक्म है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, और वो एक मुश्किल में गिरफ़्तार हैं। वो एक ऐसी कौम को साथ लेकर जा रहे हैं जिसका यकीन और ईमान इतना पुख्ता नहीं हुआ था कि वो फ़ौरी तौर पर अल्लाह के अहकामात पर अमल करे और हर बात पर यकीन करे। बड़ी लाडली सी कौम आप कह सकते हैं कि बनी इसराइल थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद नई नई फरमाइशें करते थे। अच्छा, बहरहाल अब जब ये काफ़िला, एक बहुत बड़ा काफ़िला था, ये वहाँ से निकला और एक रात में इनको निकलना था ताकि फ़िरौन को पता ना चले। सुबह के करीब जब ये एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि जो रास्ता था मैदानी वो ख़त्म हो गया, और अचानक इनके सामने एक बहुत बड़ा समंदर जो है वो नज़र आने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये कौम जो है हज़रत मूसा को ताने दिया करती थी कि अच्छा अब क्या हुआ, आप हमें यहाँ तक तो ले आए, अच्छा था कि हम मिस्र में रहते, आपसे बेहतर तो फ़िरौन था, उसका जुल्म हम बर्दाश्त कर सकते, अब बताइए कि हम ये समंदर से कैसे गुजरेंगे। और हुआ साथ ही साथ ये कि उधर फ़िरौन को इतला हो गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकल पड़े। उसने एक बहुत बड़ा लश्कर, एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार की, और उसका जो सिपा सालार था, जनरल था, उसका नाम था हामान। वो फ़िरौन से भी कोई 4 कदम आगे था, और वो उनको लेकर साथ चल पड़े। अब देखा थोड़ी देर के बाद जनाब, तो फ़िरौन का जो लश्कर था वो भी बनी इसराइल के इस पूरी कौम जो थी इनको घेरे में ले लिया उसने, उस लश्कर ने। अब जो कौम के लोग थे इन्होंने और ज़्यादा बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया कि अब तो ये हमें मार देंगे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा ताने देने लगे कि आप हमें कहाँ ले आए हैं। तब हुक्म इलाही हुआ, और इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं कि जिनको परवरदिगार ने बेशुमार मोजज़े अता फरमाए, इसलिए कि उनकी कौम ऐसी थी। उस कौम को मरूब करने के लिए और बार बार सबूत देने के लिए अल्लाह की वहदानियत का और अल्लाह की हिकमत का और अल्लाह के मालिक और खालिक होने का, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी नबुव्वत का एतराफ़ करवाने के लिए बार बार मोजज़े दिखाने पड़ते थे। अब यहाँ पे एक और बड़ा हैरत अंगेज़ मोजज़ा हुआ, और वो हैरत अंगेज़ मोजज़ा क्या था कि वही असा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास परवरदिगार ने उनको अता किया था, उस असा को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस किनारे पानी में मारा। जैसे ही पानी को टच किया वहाँ पे ज़मीन का रास्ता बन गया, और पूरी जो कौम थी बनी इसराइल की, जिनको साथ लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आ रहे थे, वो पूरी की पूरी कौम जो है वो उस ज़मीनी रास्ते से क्रॉस करने लग गई। जब वो जैसे ही दूसरे किनारे पर पहुँचे तो फ़िरौन के लश्कर ने भी उसी ज़मीनी रास्ते पर उस समंदर को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अभी आध में पहुँचे, उधर पूरी कौम बनी इसराइल दूसरे किनारे पर पहुँच गई, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा वापस मारा उसी जगह पर, तो वो रास्ता ज़मीनी जो था ख़त्म हो गया, और पानी ने उस पूरी फ़ौज को अपने अंदर गर्क कर लिया। तो फ़िरौन भी, हामान भी, और पूरे का पूरा लश्कर जो था आले फ़िरौन का, वो उस पानी के अंदर गर्क हो गया। अब जनाब कौम बनी इसराइल को लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस तरह से अमन अमान के साथ वहाँ से आगे रवाना हुए, और जो हुक्म अल्लाह था कि आप अर्ज़ मुक़द्दस पर पहुँचिए। तमाम रास्ते, मगर ये जो कौम बनी इसराइल थी ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तंग करती रही,
کبھی ان سے کسی بستیوں سے گزرتے تھے نا تو وہاں پہ بت خانے ہوتے تھے، لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہوتے تھے، تو وہ ان سے جا کہتے تھے کہ اچھا آپ ہمیں بھی ایسا کوئی بت بنا دیجئے، ہم بھی اس کی عبادت کریں. یعنی وہ ان کو تسلی ہی نہیں ہوتی تھی. اتنا ہی نعمتیں پروردگار عطا فرما رہا تھا، اتنے کرم کر رہا تھا، لیکن بڑی بد نصیب قوم تھی اس لحاظ سے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جنگل بیابان سے گزر رہے تھے اور جو ساتھ راشن اور کھانا لے کر آئے تھے نا تو وہ بھی اس کی بھی شارٹیج ہو گئی. پانی کے بھی مسائل پیدا ہو گئے کہ پانی کہاں سے پئیں. بالکل ایسے علاقے میں آ گئے کہ نہ وہاں پہ کوئی ایسا ہی پھل تھا، نہ کوئی اور اناج اگ رہا تھا، نہ کوئی پانی کے چشمے تھے. تو تب بھی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا کرم کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ایک پہاڑی کے اوپر کہ آپ اس پر اپنے عصا سے ٹھوکر ماریے. جب انہوں نے ٹھوکر دی تو وہاں پہ پانی کا چشمہ ابل پڑا. چشمہ ابلا تو پانی، میٹھا پانی مل گیا. اچھا وہی نہیں ہوا، صرف دھوپ کی شدت کی شکایت کرتے تھے کہ آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہتے تھے اتنی گرمی ہے، اتنی دھوپ ہے. تو پروردگار نے پورا کا پورا ایک بادل کا ٹکڑا ان کے سروں پر استادہ کر دیا، ان کے سروں پر بادل چھایا رہا، جس کی وجہ سے ان پر سایہ ہو گیا. بادل کا سایہ ان پر کر دیا جتنا وقت وہ سفر کرتے رہے. اور ساتھ ہی ساتھ کھانے پینے کے لیے آسمان سے ان کے لیے کھانا اترتا تھا. من و سلوا جسے کہتے ہیں، من کہتے ہیں کسی میٹھی چیز کو، اور سلوا ایک پرندہ. جیسے بٹیر ہوتے ہیں نا، بڑے مزے کے لگتے ہیں بھون کے جب بٹیر کھاتے ہیں. ایک تو روزہ اور پھر افطاری یاد آ رہی ہے. اب وہ من و سلوا جناب اترنا شروع ہو گیا آسمان سے. کتنی لکی قوم تھی، لیکن احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کتنے خوش قسمت ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر کتنے کرم کر رہا ہے، کتنا نواز رہا ہے ان کو. اس بات کا احساس نہیں تھا. ہمیں تو من و سلوا ابھی جائیں گے گھر، پکوڑے بھی بنائیں گے اور کھانا بھی بنائیں گے، ہے نا، اتنی ساری چیزیں بنانی پڑیں گی اور تیار کرنی پڑے گی افطاری اپنے کھانے کے لیے. کتنا دل چاہتا ہے من و سلوا اترے اور مزے سے بیٹھ کے کھا لیں. لیکن نہیں، بنی اسرائیل نے اس بات کا بھی شکر ادا نہیں کیا پروردگار کا. اس کو کہتے ہیں، اسی لیے بنی اسرائیل کا ذکر پوری سورت بھی اتری قرآن حکیم میں، اور پورے قرآن میں بارہا ذکر ہے بنی اسرائیل کا کہ کس طرح پروردگار ان کو نواز رہا ہے اور وہ کیسے اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، اس کی نعمتوں کا شکر. اس لیے ہمارے لیے یہ سبق آیا کہ ہم ہر لمحہ اندازہ کرتے رہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا. ایسا ہی ہے نا، کتنی نعمتوں سے نوازا. لیکن بنی اسرائیل کو اس بات کا احساس نہیں تھا. بہرحال جناب 40 سال تک، 40 ایئرز تک اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم کیا کہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی ان کے سر پر رہا جو ان پر سایہ کرتا رہا، اور من و سلوا بھی اترتا رہا. پھر بھی شکایت کرتے تھے کہ اچھا ہمیں کسی ایسی جگہ بھیج دیجئے جہاں پہ ہم خود ہی فصل اگا لیں اور خود ہی کھا لیں، اور اس طرح کی باتیں. بہرحال تو ہوا یہ کہ من و سلوا بھی مل گیا، چشمے بھی ہو گئے، بادل کا سایہ بھی مل گیا. لیکن قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ ان کو اپنی شریعت نوازنا چاہتا تھا، یعنی ان کو اپنا پورا پیغام دینا چاہتا تھا. آپ کو پتہ ہے نا کہ آسمانی کتابیں ہیں، قرآن حکیم تو اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل آسمانی کتاب ہے. لیکن اس سے پہلے، قرآن حکیم سے پہلے 3 آسمانی کتابیں ہیں جو پروردگار نے 3 انبیاء کو عطا فرمائی تھی، جس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جن کو توریت عطا فرمائی گئی تھی. اور کیسے عطا فرمائی گئی تھی؟ اب یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اور قرآن حکیم کا ایک بہت ہی عظیم واقعہ ہے، جس کو پروردگار کس طرح سے بیان فرماتا ہے. وہ اس طرح سے بیان فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب میں آپ کو اپنی شریعت عطا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کوہ طور پر، اسی کوہ طور پر جہاں پہ کلیم اللہ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کلام کیا تھا، تو وہاں پر ان کو دوبارہ بلایا گیا اور ان کو 40 دن کے لیے، 40 ڈیز کے لیے ان کو وہاں بلایا گیا. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بلایا اور ان کو اپنی شریعت دی تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو یعنی 70 سرداروں کو بھی لے گئے تاکہ ان کو بھی یقین آ جائے. وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معجزے کو دیکھیں، سنیں، تاکہ ان کو بھی یقین آ جائے. تو وہ 70 سردار بھی ساتھ تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے ایک راستے سے کو جانتے تھے، پہلے بھی جا چکے تھے، اور اللہ کی جو محبت ہے اور عشق الہی سے وہ لبریز تھے اس وقت.
بھاگتے ہوئے اوپر جا رہے تھے، تو وہ 70 سردار جو ہیں وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کچھ جادو ہے یا واقعی کوئی سلسلہ ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی چوٹی پر پہنچ گئے اور یہ 70 سردار جو ہیں یہ ذرا پیچھے رک گئے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور ان سے جب گفتگو کی اور ان کو کہا کہ میں اب آپ کو اپنی شریعت عطا کروں گا اور یہ شریعت لے کر آپ اپنی قوم میں جائیں گے اور آپ کی قوم دوبارہ آپ سے بدظن ہوگی، یہ پھر گمراہ ہوگی، لیکن آپ ان کو پھر ان سے عہد لیں گے اور ان کو سیدھے راستے پر واپس لے کر آئیں گے۔ تو وہ جو 70 سردار تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سن تو رہے تھے، حضرت موسیٰ کی آواز وہ سن سکتے تھے، صرف وہ سن رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ ہم اس کو، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا دعویٰ انہوں نے کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ انہوں نے ایک طرح سے یہ گناہ ہے کہ آپ خدا سے یہ تقاضا کریں، لیکن انہوں نے وہ اتنے ان میں جرت آ گئی کہ انہوں نے یہ تقاضا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا پروردگار، یہ جو میری قوم کے گمراہ لوگ ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا اور یہ تیرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرا جلوہ برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پھر اور ضد کی، بہت زیادہ ضد کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ اس پہاڑ کو دیکھتے رہو، اگر اس پہاڑ نے میرا جلوہ برداشت کر لیا تو پھر تم بھی برداشت کر سکو گے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب اللہ کا نور اس پہاڑ پر چمکا تو ایک زور کا زلزلہ آیا، وہ جو پہاڑ تھا وہ زور زور سے ہلنے لگا اور پہاڑ ہلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ اس جلوے کی، اس نور کی تاب نہیں لا سکے، اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ اور نہ صرف یہ، وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، بالکل راکھ بن گیا، اور وہ جو 70 سردار تھے وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو 70 سردار مر گئے، وہ تاب نہیں لا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو صرف بے ہوش ہوئے، لیکن 70 سردار جو ہیں وہ مر گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے، جب ان کو ہوش آیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو چکا، بالکل سیاہ ہو گیا۔ ابھی بھی لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس جگہ کو، ٹورسٹ جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھتے ہیں، وہ نشانی موجود ہے۔ تو وہ جو پہاڑ بالکل سیاہ کالا ہو گیا تھا، راکھ ہو گیا تھا، وہ بھی انہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ 70 سردار جو ہیں وہ مرے ہوئے پڑے تھے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو ان کو معاف کر دے، تو انہیں بخش دے، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ بھولے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس نے اس لمحہ بھی اتنی بڑی جرت کی تھی، اتنا بڑا گناہ کبیرہ تھا یہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی ذات کریم جو ہے وہ اتنی غفور الرحیم ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر ان کو معاف کر دیا اور وہ 70 سردار دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے پھر ان کو وہ تختیاں دی گئیں ایک کتاب کی صورت میں، وہ تختیاں جو ہیں توریت کی، جس میں احکام شریعت لکھے ہوئے تھے۔ 10 احکام ہیں جن کا کہ عہد لیا گیا تھا قوم بنی اسرائیل سے، تو وہ لے کر حضرت موسیٰ آئے، جن میں یقیناً یہ تھا کہ اللہ کی ذات کو ایک مانو، اس کے نبیوں پر یقین رکھو اور نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک تھا کہ کسی کمزور کے حق کو غصب نہ کرو، کسی بوڑھے پر ظلم نہ کرو، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، یعنی جتنے حقوق اللہ تھے اور جتنے حقوق العباد تھے یہ اس عہد نامے میں، ان احکامات میں شامل تھے، جو کہ قوم بنی اسرائیل سے یہ حضرت موسیٰ سے کہا پروردگار نے کہ آپ ان سے یہ عہد لیجئے تاکہ میں ان کو بخش دوں، اور یہ عہد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے لیا۔ لیکن مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ یہ قوم بنی اسرائیل ایک طرف تو ایمان لے آتی تھی، عہد کر لیتی تھی، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اپنے عہد سے خود ہی ہٹ جاتی تھی۔ تو یہ لے کر احکام شریعت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے 40 دن کے بعد۔ اب واپس آئے تو وہاں تو کچھ اور ہی مسئلہ بنا ہوا تھا۔ وہاں پہ وہ اپنی قوم کے پاس جب گئے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر گئے تھے، اپنے بھائی کو، کہ وہ اپنی قوم کا خیال رکھیں گے۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کیا منظر دیکھا؟ انہوں نے منظر یہ دیکھا کہ ایک سونے کا بچڑا، گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بچڑا کہتے ہیں، ایک سونے کا بچڑا جو ہے
وہ انہوں نے بنا کے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی پوجا کر رہے تھے اور اس کو انہوں نے اپنا خدا مان لیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کو روک رہے تھے اور مستقل ان کو تنبیہ کر رہے تھے، ان کو اللہ کے خوف سے ڈرا بھی رہے تھے۔ چند اہل ایمان تھے۔ اب وہاں پہ 3 کیٹیگریز تھی لوگوں کی۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو کبھی دل سے ایمان ہی نہیں لائے تھے، وہ صرف فرعون کے ظلم کی وجہ سے اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے، اور جیسے ہی وہ جو جادوگر تھا سامری جادوگر تھا نا، بہت بڑا جادوگر تھا مصر کا، اس نے وہ بچڑا بنایا اور وہ لا کے قوم موسیٰ میں رکھ دیا اور ان سے کہا کہ یہ نعوذ باللہ یہ تمہارا خدا ہے، اب تم اس کی عبادت کرو۔ تو وہ فوراً مروب ہو گئے۔ سارا رستہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی بت لا دیجئے، ہمیں بھی کوئی نعوذ باللہ ایسا خدا لا دیجئے جو ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کی عبادت کریں۔ اب جب ان کو وہ بچڑا مل گیا تو وہ بہت خوش ہو گئے۔ ایک تو وہ کیٹیگری تھی۔ دوسری کیٹیگری وہ تھی کہ جو کچھ بول نہیں رہے تھے، یعنی وہ منافقین تھے، وہ منافقت کر رہے تھے، نہ وہ صحیح طرح سے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے اور نہ ہی وہ ان کو غلط کہہ رہے تھے کہ جو بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سچے دل سے ایمان لائے ہوئے تھے اور اللہ پر سچے دل سے یقین رکھتے تھے۔ وہ بہت کم تعداد میں لوگ تھے اور وہی اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 سرداروں کے ساتھ واپس آئے۔ اب یہ منظر جو ہے یہ حضرت موسیٰ کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ، بڑا پریشان کن منظر تھا، اور اس پر وہ بہت رنجیدہ بھی ہوئے اور بہت ناراض بھی ہوئے اور بہت غصے میں بھی آئے۔ وہ اتنے غصے میں آئے کہ پھر انہوں نے اپنی ہی قوم سے خود ہی انتقام لینے کا ایک فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جتنے ایمان والے لوگ ہیں وہ ان تمام مشرکین کو قتل کر دیں، مار دیں۔ اس سے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون اہل ایمان ہے اور کون منافق ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوا، اور اسی طرح سے جو اہل ایمان تھے انہوں نے مشرکین کا قتل کیا اور ان کو مار دیا۔ یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے اور رنج کی یہ حد ہو چکی تھی۔ اس پر پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، اب تم اس قوم کو واپس سیدھے راستے پر لاؤ اور ان کو یہ جو احکامات ہیں یہ پڑھ کر سناؤ، اور یہ کتاب جو ہم نے دی ہے توریت، یہ احکام شریعت، یہ کتاب ان کو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں جو ہیں وہ اپنی قوم کے سامنے پیش کیں اور ان کو بتایا کہ پروردگار نے ان کو کیا عطا فرمایا ہے جو کوہ طور پر بلایا تھا۔ تو اب ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو اتنا بڑا قافلہ تھا یہ اب اپنی اس منزل کے پاس پہنچ گیا کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ پاک پروردگار نے ان کی اتنی ساری غلطیوں کو، اتنی ساری خرابیوں کو، اتنی ساری نافرمانیوں کو بار بار معاف کیا، کیونکہ ایک مقصد یہ تھا کہ یہ فلسطین کی سرحد تک پہنچیں، ارض مقدس تک پہنچیں، اور جو اللہ کا حکم تھا کہ یہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس کو فتح کر لیں۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے کہ جب یہ ارض مقدس کی سرحدوں تک پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ان کو روکا اور پھر ان کو بتایا کہ اب اللہ کا حکم کیا ہے کہ ہم نے اس ارض مقدس کو فتح کرنا ہے۔ فتح اس لیے کرنا تھا کہ اس ارض مقدس میں بہت بڑے بڑے بت خانے بن چکے تھے، جو اللہ کا دین جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین پر رکھی تھی، اس دین کو بالکل لوگ بھلا چکے تھے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس کو فتح کریں۔ اب وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ لوگ اس علاقے میں اندر مختلف دروازوں سے بھیجے مخبری کرنے کے لیے اور حالات معلوم کرنے کے لیے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہاں پر تو بہت ظالم بادشاہوں کی حکومت ہے اس وقت فلسطین میں، اور اگر ہم اندر جائیں گے تو ہمیں تو لڑنا بھی نہیں آتا، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ہم تو اب تعداد میں بھی کم ہو چکے ہیں، کیونکہ جاتے پہنچتے آپ کو پتہ ہے رستے میں بہت سے لوگ مرکھپ گئے، بہت سے کو مار دیا گیا جو مشرکین تھے، تو اس لیے تعداد بھی کم ہو گئی تھی۔ تو ان لوگوں نے آ کے بتایا کہ جو اندر ہیں، جو حکمران ہیں، وہ ایک تو بہت ظالم ہیں، جابر ہیں، اور ان کے پاس بہت بڑے بڑے لشکر ہیں، ہم تو ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جناب ہم تو نہیں جاتے جنگ کرنے کے لیے، آپ جائیے، بلکہ قرآن حکیم میں جو آیت ہمیں ملتی ہے اس سلسلے میں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جائیے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑ لیں، ہم تو نہیں لڑیں گے جا کر۔ یعنی انتہائی کاہل قوم بھی تھی، ایمان بھی کمزور تھا اور کاہل بھی تھے، سست بھی تھے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ
اتنا عرصہ گزر گیا تھا، 120 سال کی عمر پائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اتنا وقت گزرا تھا اس قوم کے ساتھ، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروردگار سے کہا کہ اے پروردگار، میں صرف اپنی اور اپنے بھائی ہارون کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، میں اس قوم کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، تو اب مجھ میں اور ان میں جدائی ڈال دے، یعنی مجھے ان سے علیحدہ کر دے۔ اس پر پروردگار نے کہا کہ اب اس قوم کی یہ سزا ہے کہ یہ جتنا عرصہ ارض مقدس میں داخل نہیں ہوتے، یہ یہاں باہر جنگلوں میں اور بیابانوں میں ایسے ہی پھرتے رہیں گے، ان کا کوئی گھر نہیں ہوگا، ان کا کوئی وطن نہیں ہوگا، ان کی کوئی سرزمین نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک طویل عرصہ یہ قوم جو ہے یہ اسی طرح جنگلوں میں اور بیابانوں میں پھرتی رہی۔ لیکن آپ اس میں جو ایک بات امپورٹنٹ بتانے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر بھی اپنی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے تو یہ سزا نہیں تھی، یہ سزا تو قوم کے لیے تھی، لیکن وہ دونوں بھی اپنی قوم کے ساتھ ساتھ رہے، اس وقت تک رہے کہ جب اسی قوم میں سے ایک اور شخصیت تھے کہ جو بہت نوجوان تھے، بہت بہادر تھے، بہت نڈر تھے، اور ان کا نام تھا یوشع بن نون، اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر اپنا خلیفہ متعین کیا، ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور ان کو اختیارات دے دیے، یعنی اپنی وفات سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو اس سے پہلے انہوں نے حضرت یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ قوم بنی اسرائیل پر مقرر کر دیا، اور حضرت یوشع بن نون کی ہی قیادت میں اتنے کافی سال کے بعد، پھر 40 سال کے بعد بنی اسرائیل نے ارض مقدس کو فتح کیا اور وہ اس میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا دور پھر شروع ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو پھر حکمرانی بھی ملی اور بادشاہت بھی ملی اور بہت سارے سلسلے ہوئے، لیکن اس تمام واقعے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ قوم کیسی قوم تھی کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو بہت تنگ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم نے بہت تنگ کیا، ان کے لیے بہت پریشانیاں، اور آخر وقت تک ان کی نافرمانی کرتے رہے، اور ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہے۔ جی کویسچن ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ پھر بعد میں کبھی کفر میں نہیں لوٹی، مطلب اینڈ تک مسلمان ہی تھی؟ جب تک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ساتھ رہے بیٹا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت تک ان کی قوم تھی جب تک وہ زندہ تھے، جب تک وہ ان کی قوم رہی، میں نے آپ کو بتایا کہ کئی موقع ایسے آتے تھے کہ وہ کفر کی طرف پلٹتے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی معجزہ دکھاتے تھے، کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی دکھاتے تھے، پھر ان کو واپس لے کر آتے تھے، پھر وہ اللہ کے راستے پر چلنے لگتے تھے، لیکن بہت جلدی جلدی بھٹک جاتے تھے اور ہر وقت فرمائشیں کرتے رہتے تھے کہ اچھا ہم آپ کے اللہ پہ یقین کریں گے اگر آپ ہمیں یہ کر کے دکھائیے، کبھی کچھ فرمائش کرتے تھے، کبھی ان کا ایمان بہت کمزور تھا، مسلمان تو وہ رہے لیکن ایمان بہت کمزور تھا، اور ان پر بہت ساری آزمائشیں اسی لیے آئیں، اسی لیے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ آزمائشیں آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑتے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے اتنی قربانیاں کیوں دیں؟ ہاں، یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے، کیونکہ اسی سوال سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، اسی لیے پروردگار نے ان کو قرآن میں بارہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اپنا سلام بھیجا ہے، یعنی ان کو سلام پیش کیا ہے۔ ان کس چیز کو سلام پیش کیا ہے؟ ان کی اسی استقامت کو سلام پیش کیا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ان کو یقین تھا، اپنے رب پر یقین تھا کہ وہ ان کی ہمیشہ مدد کرے گا، اس لیے ان کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی تھیں وہ ان کو پار کرتے تھے، سر کرتے تھے، اور اپنی قوم کا یہ جو ایٹیٹیوڈ تھا، جو انداز تھا سوچ کا اور عمل کا، وہ اس سے متنفر نہیں ہوئے، یعنی وہ خود اس سے ڈسکریج نہیں ہوئے بلکہ آگے بڑھتے رہے۔ یہی نشانی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی اولو العزم نبی تھے، انہوں نے کسی لمحے پہ بھی اپنا جو ان کا مقصد تھا اس کو نہیں چھوڑا، یہ نشانی تھی ان کے اتنے بڑے نبی ہونے کی۔ اور اسی لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم اپنے رب سے، اپنے اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو ہمیں ہمیشہ اور آخری دم تک پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام تر طور طریقے سے ثابت کیا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس قوم کو لے کر جاؤں گا، ارض مقدس تک لے جاؤں گا، اور میں تیرا پیغام جو ہے، تیری حقانیت کا پیغام ان تک پہنچاؤں گا اور ان میں ایمان کو یقینی بناؤں گا، اور انہوں نے آخر دم تک اپنے اس وعدے کو پورا کیا۔ ہمارے پروگرام کا سلسلہ
اسی طرح سے جاری ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ابھی ہمیں اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.